बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कदरबाश ख़ानदान की मुक़्तदर शख्सियात नवाब मुज़फ़्फ़र अली ख़ान कदरबाश और उनकी होनहार सपूत बेटी मोहतरमा अफसर रज़ा कदरबाश अला मकामुहू की करां कदर कौमी खिदमत जज्बा ईमानी के तहत उन्होंने मुल्क और कौम के लिए जो कारहाय नुमायां अंजाम दिए, वक़ारुल हसनैन नकवी सफ़ीर अमन आप उसके ऐनी शाहिद हैं और उनकी मुख्तलिफ मुकामात पर किबला के हम रकाब रहीं। और मैं ये समझता हूँ कि वक़ारुल हसनैन नकवी मोहतरमा बीबी अफसर रज़ा कदरबाश के हवाले से आज गुफ्तगू फरमाएंगे। जी किबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे बेगम अफसर रज़ा कदरबाश मरहुमा मग़फ़ूरा ने 1986 के फसादात में किरदार अदा किया, उसी तरह वो इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए भी अपने आबाओ और अजदाद के नक्शे कदम पे चलते हुए उसको भी आगे बढ़ा रही थी। जब ये 1986 के फसादात हुए, उबर के उनमें मौलाना मोहम्मद अकबर साकी का नाम आया इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के हवाले से। उन्होंने पूरे मुल्क में इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, लाहौर के जिना हाल में भी चीफ जस्टिस अनवार अल हक साहब को बुलाया, नवाबजादा रज़ा अली खान कदरबाश जगह जगह पे जाते रहे, इत्तेहाद के उस मिशन को आगे बढ़ाते रहे। मौलाना मोहम्मद अकबर साकी मरहुमा मग़फ़ूर के जो बदतरीन मुखालिफ भी जब इत्तेहाद की बात की जाती थी, वो कहते थे ये हमें काम पड़ गया है, जालोक से काम पड़ गया है, कबीना से काम पड़ गया है। फिर वो मौलाना मोहम्मद अकबर साकी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते थे। बेगम अफसर रज़ा कदरबाश जब वफाकी वजीर थी तो उस जमाने में हज का कोटा माशाल्लाह हुकूमत ने, जालोक की हुकूमत ने अपनी काबीना के लोगों में बांट रखा था। टेलीफोन के कनेक्शन 5-5, 6 हर महीने मिलते थे। हज का हर साल का कोटा था जो था वो मिलता था वजीरों को। जामिया रसूलिया शिराजिया के मुहतमिम मौलाना मोहम्मद अली शिराजी बिलालगंज से या कब्जातागंज बख्श से, जिन्होंने हकीकत फ़िक़्ह जाफ़रिया 7 जिल्दों में फ़िक़्ह जाफ़री के खिलाफ किताब लिखी थी, उन्होंने मौलाना मोहम्मद अकबर साकी साहब से रब्ता किया कि मैं सारे दरवाजे फिर आया हूँ, हज पे जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है बेगम अफसर रज़ा कदरबाश के पास कोटा बचा हुआ है, वो मुझे हज पे भेज सकती। लेकिन मौलाना खुद नहीं जा सकते थे क्योंकि फ़िक़्ह जाफ़री के खिलाफ किताब उन्होंने लिखी थी। मौलाना अकबर साकी मरहुमा मग़फ़ूर का सहारा उन्होंने लिया। उन्होंने मेरा नाम लिया कि मैं उनसे कहूँगा, मेरे अपने जो बेगम अफसर रज़ा कदरबाश साहब के साथ नहीं है, लेकिन वो उनके पास जाते हैं। मैं जब अकबर साकी मरहुमा मग़फ़ूर के पास गया तो उन्होंने बताया कि जामिया रसूल शिराजिया से मौलाना साहब आए थे। मैंने कहा उन्होंने बुक़्क़तों पर खिताब के खिलाफ किताबें लिखी हैं, पता नहीं वो बेगम साहबा करती है नहीं करती। मैंने जब शाह जमाल में जाकर बेगम अफसर रज़ा कदरबाश को साहबा को ये बात बताई तो उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से और आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया। अच्छा, मोहम्मद अली शिराजी आए थे अकबर साकी साहब के पास है, मेरे पास आज का कोटा पड़ा हुआ है इस्लामाबाद में, उन्हें क्या आके मेरे से ले रहे। मोहम्मद अली शिराजी साहब को जब ये खुशखबरी मौलाना मोहम्मद अकबर साकी साहब ने सुनाई कि आपका काम हो गया है, तो मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ। वो मेरे साथ गए, रात भर का सफर हमने स्काई बेस कोच पे किया। फैजाबाद में एक सुन्नी मदरसे में ठहरे और सुबह जब टाइम हुआ बेगम अफसर रज़ा कदरबाश के दफ्तर पर बैठने का, मैंने फ़ोन किया, या हम इस्लामाबाद आ गए हैं। बेगम साहबा ने कहा दफ्तर में आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर पे आ जाओ। इस्लामाबाद में उन्होंने घर खरीदा था वजीर बनते हुए, उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, गाड़ी पर झंडा लगा हुआ था। बेगम साहबा ने सुबह नाश्ता पेश किया
اور بڑی اعلیٰ ظرفی سے اسٹاف سے کہا کہ مولانا صاحب تشریف لائے. مولانا محمد علی شیرازی صاحب جامع رسول شیرازیہ ان کا مدرسہ ہے. وہ اپنے آپ میں مجھے آتے ہوئے واپس کہہ رہے تھے مجھے شرمندگی ہوئی ہے کہ میں نے فقہ جعفری کے خلاف کتابیں لکھی ہیں. یہ تو فقہ جعفری کے پیروکار اور سرخیل ہیں شیعہ گھرانے کی. نواب مظفر علی خان قزلباش کی بیٹی ہیں, لیکن انہوں نے ماتھے پہ شکنیں نہیں ڈالی بلکہ حج کا کوٹا دے دیا ہے. وہ محمد علی شیرازی صاحب دنیا سے چلے گئے, آج بھی ان کے بیٹے موجود ہیں اور سگیاں پل کے پاس بڑا مدرسہ انہوں نے قائم کیا ہے. الحمدللہ لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن محمد علی شیرازی صاحب کہتے تھے میں نے جو حج کی سعادت حاصل کی ہے اس کے منظر میں بیگم افسردہ قزلباش کا نام ہے. میں اپنے طریقے سے کہتا ہوں یہ بیگم افسردہ قزلباش کے لیے ان کا حج مبارک بھی صدقہ جاریہ رہے گا کہ وہ آج دنیا میں نہیں رہی, چلی گئی ہیں, لیکن محمد علی شیرازی صاحب نے جو حج کی سعادت حاصل کی بیگم افسردہ قزلباش رحمت اللہ علیہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, مرحومہ مغفورہ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. یہ متولی جو 5ویں ہیں آغا جان علی خان قزلباش, یہ پڑھ رہے تھے لندن میں, لیکن ان کے سارے کام خاندان کے جاؤ جلال کی. وہ نواب رضا علی خان قزلباش ان کے والد محترم اور والدہ محترم بیگم افسردہ قزلباش کر رہی تھی. آپ ضلع کونسل ممبر بنی, جیسے میں نے بار بار بتایا, وفاقی وزیر بھی تھی. یونین کونسل علی رضا آباد نواب مظفر علی خان قزلباش نے قائم کر دی تھی. کتنے عام کے گاؤں تھے, لیکن یہ علی رضا آباد کو مرکز بنایا تھا. جب بیگم صاحبہ ضلع کونسل کے ممبر بنی, رضا علی خان قزلباش بلا مقابلہ کونسل منتخب ہوئے اور پھر بلا مقابلہ چیئرمین یونین کونسل کے منتخب ہوئے. لوگوں نے ان کا اتنا احترام کیا کہ ان کے مقابلے میں الیکشن نہیں لڑا, دستبردار ہو گئے, نہ کونسلری کا نہ چیئرمینی کا. آپ یونین کونسل کے چیئرمین تھے, بیگم صاحبہ وزیر تھیں. اسی زمانے میں جب 1986 کا فساد ہوا, اگلے سال جب 1987 میں زلزلہ کا جلوس نکلا, گورنمنٹ نے انتظامیہ نے بڑے انتظامات کیے, خاردار تارے چاروں روٹ کے راستے پہ لگائی, گلیاں بازار بند کر دیے اور خاردار کناتے لگانے کے علاوہ خاردار تارے لگائیں کو کوئی آدمی زلزلہ کو دیکھ نہیں سکے گا. اوپر جتنے روٹ پہ مکانات آتے تھے ان کو پابند کیا کہ آپ کھڑکی نہیں کھولیں گے, باہر جھانکیں گے نہیں, کسی مہمان کو ٹھہرائیں گے نہیں, زلزلہ کو اوپر سے نہیں دیکھے گا. جبکہ نواب فتح علی خان قزلباش, نواب نثار علی خان قزلباش, نواب مظفر علی خان قزلباش کے دور میں جب زلزلہ نکلتا تھا, ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ پورے کشمیری بازار کی بالکونیوں میں, ڈبی بازار کی, سوہا بازار کی, تحصیل بازار کی بالکونیوں میں, ملکی غیر ملکی ہر مرتبہ فکر کے لوگ کیمرے لیے ہوئے اس زمانے میں اس کو کور بھی کر رہے تھے اور دیکھتے بھی جلوس کو. جب 1987 میں جلوس نکلا تو رنگ محل تک ہم آگے, وہاں زورین کی نماز ختم ہوئی. نواب رضا علی خان قزلباش چائنا ہاؤس, چائنا کراکری, جو میں پہلے بتا چکا ہوں, آباء و اجداد ان کے ہمیشہ سے بیٹھتے. چائنا ہاؤس کے سامنے پانی کی سبیل بھی لگتی ہے, اندر لنگر کا انتظام بھی ہوتا ہے. نواب فتح علی خان قزلباش بھی وہاں بیٹھتے رہے. روسا اہل سنت کے بھی, دیگر مذہب کے لوگوں کی بھی مہمان نوازی کا چائنا کراکری والوں کو, جو چائنا ہاؤس کی دکان کہلاتی ہے, ان کو شرف حاصل ہے. نواب رضا علی خان قزلباش روسا کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ رانا مقبول صاحب اس وقت SSP لاہور تھے. وہ آئے کہ میں نے رات سے راستے بند کیے ہوئے ہیں, 3 بج رہے ہیں, ابھی جلوس رنگ محل میں کھڑا ہے. خواجہ جمل حیدر مرحوم زندہ تھے, خواجہ علی محمد صاحب مرحوم زندہ تھے, اور حیدر علی مرزا مرحوم زندہ تھے. اور یہ انہوں نے آ کے کہا کہ جلوس چل کیوں نہیں رہا. ان کا جی ہم نہیں پتا, لسردار وہاں بیٹھا ہوگا, رضا علی خان قزلباش سے بات کر لی. اور سنی شیعہ امن کمیٹیاں سارے راستے میں تھیں.
کے انتظام کیے ہوئے ہیں، جلوس نماز کے بعد روانہ ہوگا۔ رضا علی خان قزلباش سے جب رانا مقبول اپنے زمانے کے ویسے بھی رانے تھے، راجپوت تھے، پولیس میں ان کا نام تھا ایک سخت گیری میں۔ انہوں نے رضا علی خان سے پوچھا کہ آپ جلوس کیوں نہیں چلا رہے؟ انہوں نے کہا رضا علی خان آپ خاندانی وجاہت، وہ خون بولتا ہے جو مظفر علی خان قزلباش کا خون تھا، آپ کے والد نواب ذوالفقار علی خان کا، نوابزادہ میجر ذوالفقار علی خان کا خون تھا، فتح علی خان کا خون تھا۔ وہ بولا کہ میں تو ایسے ہے جیسے نثار ویلی میں ہی کھڑا ہوں، آپ نے پیچھے سے بھی راستے بند کیے، جلوس کے آگے سے بھی راستے بند ہیں، جتنے بندے میں نثار ویلی سے لے کے چلا تھا اتنے ہی لوگ ہیں، کوئی بندہ نہ داخل ہو سکتا، نہ شامل ہو سکتا، نہ نکل سکتا جلوس سے۔ آپ لے کر ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں، تو میرے لیے تو ایسے جیسے میں نثار ویلی میں کھڑا ہوں، میں نکلا ہی نہیں۔ رنگ محل میں نواب رضا علی خان قزلباش نے کہا مجھے 1 مہینہ بھی یہاں رہنا پڑے، میں پورا مہینہ یہاں ہوں، میں رنگ محل نہیں چھوڑوں گا۔ پھر فرد سے چل گئی، سائی جی کو بتایا، ایس ایس پی لاہور رانا مقبول صاحب نے ایس پی او کو بتایا کہ وہ تو جلوس نہیں چلا رہے، اور پانی والے تالاب پہ جتنے شاہی محلے کے لوگ تھے زنجیر سے نہیں کرتے تھے، ان کو روکا ہوا تھا پولیس نے، ادھر سے لوگ شامل نہیں ہو سکتے، وہ ماتم جاری کرتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد رانا مقبول صاحب نے 4 ایس پیوں کی میت بیان کر نواب رضا علی خان قزلباش کو کہا کہ جلوس کا فرنٹ آپ نے کھول دیا ہے، فرنٹ سے جتنے لوگ شامل ہونا چاہے آ سکتے ہیں، باقی راستے بند ہیں۔ پھر بڑی جلوس پہ اتنی اکثریت میں لوگ شامل ہوئے، جلوس اتنا بارونق کہ پہلے سالوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے جو لوگ رہ گئے تھے وہ بھی 1987 کے جلوس میں شامل ہونا چاہتے تھے کہ 1986 کے فسادات میں ہم نہیں گئے، پورا سال پچھتاوا رہا ہمیں، اب شامل ہوا۔ اب نواب رضا علی خان قزلباش نے اجازت دی کہ جلوس اندر سورہ بازار میں داخل ہو جائے۔ قزلباش خاندان کے آغا رضا عباس قزلباش صاحب، آغا 19 والے رضا دوسرے قزلباش تھے، آغا شاہ حسین قزلباش تھے، سارے قزلباش زلجنا کے خاندان کے لوگ، قزلباش خاندان کے لوگ زلجنا کے چاروں طرف تھے۔ زلجنا بڑی شان و شوکت سے لے کر وہ مبارک ویلی تک تحصیل بازار میں میاں محمود امن کربلائی اہتمام کرتا ہے، میاں آصف کی حویلی میں، میاں طارق کی حویلی میں زلجنا جاتا ہے، خواتین بازیارت کرتی ہیں، اپنے چڑھاوے چڑھاتی ہیں، منتیں اتارتی ہیں۔ پھر زلجنا مرکزی روڈ سے باٹی گیٹ اندرون سے ہوتا ہوا مراتب علی شاہ کے امام بارگاہ، جسے شام غریبہ کا امام برکہ کہتے ہیں، مبارکہ بیگم کے امام برکہ میں گیا۔ رضا علی خان صاحب وہاں ساتھ تھے، کوچہ فقیر خانہ میوزیم میں گیا، رضا علی خان صاحب وہاں سے ساتھ تھے۔ پھر بڑی تجھ کو احتشام سے، بڑے آرام سے زلجنا بدلنا نہیں پڑا، بڑی پکڑو دوڑو باغم دوڑ یہ نہیں تھی، دکم پیل نہیں تھی، بڑے سکون کے ساتھ زلجنا باٹی گیٹ سے باہر نکلا۔ فٹ پاتھ سے، یہ لوئر مال تھانے کی فٹ پاتھ پہ رضا علی خان بیٹھ گئے، کہنے کہ میں رات کا آیا ہوں۔ میں رضا علی خان کا پھر شکر گزار بھی ہوں، پھر بتاؤں گا کہ کالی قمیض پہنی ہوئی ہے اپنے ابا جات کی طرح، چاندی کی زنجیری پہنی ہوئی ہے، لکڑی کے تخت پہ شب عاشور پہ جہاں رضا علی خان قزلباش رہتے تھے، وہی رضا علی خان قزلباش لکڑی کے تخت پہ نثار ویلی میں، اور گھر سے دال چاول لے کے آتے تھے۔ گھر میں شاہ جمال میں اس دن گوشت نہیں پکتا، دال چاول لے کے آئے، لوگ لنگر کر رہے، وہ گھر سے وہ بھی شب عاشور نہیں کھایا، ملازموں کو کھلا دیا، کھانا لایا تھا لیکن یہ آج فاقے کی رات ہے، دن فاقے کا، بڑی ضیافتیں کی، بڑی توازے کی، بڑی انہوں نے چیدر کی چانا اس والوں نے، لیکن رضا علی خان قزلباش نے کہا نہیں عاشور کا دن ہے۔ جب تک زلجنا خیر وفیت کے ساتھ 1987 میں کربلا گام شاہ کے گیٹ کے اندر نہیں گیا، نواب رضا علی خان صاحب لوئر بال کے پاس بیٹھے رہے۔ سید جعفر حسین مینیجر تھے قزلباش وقف کے، وہ زلجنا کے پیچھے پیچھے خزانے کی ریڑھی چلتی تھی، اس پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ پھر فائل لے کر آئے کہ یہ لائسنس کی فائل ہے، اس پہ آپ سائن کر دیں
کہ جلوس خیر وفیت سے چلا گیا ہے۔ رضا علی خان قزلباش صاحب نے محرر کو لوئر بال کے تھانے کو کہا، نکلا تھا کبری گیٹ کا تھانہ لگتا ہے نثار ویلی کو، کہ وہاں سے جلوس شروع ہوا تھا اور خیر وفیت سے لوئر بال تھانہ کی حدود میں کربلا گاہ شاہ پہ اختتام پذیر ہو گیا ہے، اس پہ سائن کیے اور پھر شاہ جبال جاتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں نواب زادہ رضا علی خان قزلباش نے اپنا بیٹے جو 5ویں متولی ہے، نواب مظفر علی خان قزلباش چوتھے تھے، حالیہ جن کا نام نواب جان علی خان ہے، وہ حالیہ پر ان کا جگہ جگہ کہتے رہے میرا بیٹا اصل میں متولی ہے، میں اس کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں، آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں، میں مذہبی ایجوکیشن کر رہا ہوں، مذہبی تعلیم دے رہا ہوں اسی کو۔ الحمدللہ میرے بیٹے کو متولی وہ ہے اصل میں تو ویسے گارڈین ہوں، میری ان کی والدہ بھی گارڈین ہے، لیکن متولی وہ ہے۔ نواب صاحب نے بڑی دعوتیں کی تھی، بڑی منصوں مرادوں سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا اور پیدا ہوتے ہی اس کو متولی بنا دیا تھا۔ آج جو زلزلہ کے جلوس کے انصرام و احترام آغا جان علی خان قزلباش، نواب رضا علی خان بھی چاہتے تھے کہ ساری میری جگہ پہ ان کو الیکشن لڑایا گیا علی رضا آباد سے کہ میری جگہ پہ یونین کوسل کا جہاں یہ سیاسی وارث ہو وہیں پہ یہ مذہبی وارث ہو۔ نثار ویلی پہ سے زلزلہ کو بھی یہ لے کے چلے گا، کوسل بھی کوسل بٹی کے بعد چیئرمین بننا تھا، لیکن وہ الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر انہوں نے اپنا نام نثار علی سے جان علی خان قزلباش رکھ لیا۔ آج جو جان علی خان سے قزلباش کے نام سے پہچانے جاتے ہیں وہ لسزدار ہیں، قزلباش وقف کے متولی ہیں اور نواب کا ان کے پاس ٹائٹل ہے۔ باقی قزلباش خاندان کے جتنے بھی لوگ چاہے ہزاروں ہوں لیکن نواب نہیں کہلا سکتے، نواب وہی ہیں اور وہ آگے اس مشن کو چلا رہے ہیں، وہ مشن چلتا رہے گا۔ بندے رہے نہ رہے، میں ابھی کہہ رہا تھا ذاکر رہے نہ رہے، ذکر رہنا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی وہ ابھی تک جاری ہے۔ جو نواب ناصر علی خان قزلباش نے وقف کا سلسلہ شروع کیا تھا اور زلزلہ کا سلسلہ شروع کیا تھا وہ آگے بڑھ رہا ہے اور 5ویں متولی کے 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ متولی صاحب اسی طریقے سے جس طرح سے وہ چلتا تھا اسی طریقے سے وہ انسرام بلکہ اس سے بہتر طریقے سے بیگم افسردہ قزلباش کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ مسجد کربلا گاہ شاہ کے آگے جو برآمدہ ہے سگے مرمر کا وہ بیگم افسردہ قزلباش صاحب نے تعمیر کیا۔ علم کے آگے جو برآمدہ ہے دیوار کے ساتھ علم تھا غازی شہنشاہ عباس علمدار علیہ السلام کا۔ پرانی فلموں میں بھی دنیا مطلب کی یاسم الاسم بخاری میں بنائی، جگہ جگہ پہ کوئی لوگ کلندر پاک کا دربار شہباز کلندر کا دکھا رہے تھے، دمالے ڈال رہے تھے، کوئی شاہ جمال کو دکھا رہا تھا، کوئی داتا صاحب کے نگری داتا کی، کوئی بری امام کو دکھا رہا تھا، بری بری امام بری۔ لیکن کربلا خام شاہ کو لوگوں نے اس زمانے میں دکھایا جب برآمدہ نہیں تھا، اس زمانے میں کربلا گاہ شاہ کے علم سے برادے پوری ہوتی تھی، علم سے لوگ چھوڑتے تھے، وہ علم اس زمانے۔ لیکن یہ برآمدہ اگلا جو ہے بیگم افسردہ قزلباش مرحومہ مخورن تعمیر کر رہا ہے۔ نیچے بھی جو سنگ مرمر تھا، نیچے تہخانہ تھا پرانا زمانے کا جہاں کربلا گاہ شاہ کی غلام علی المعروف گاہ شاہ کی قبر پاک ہے، وہاں لکڑی کا تازیہ تھا۔ لیکن بیگم افسردہ قزلباش کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، یہ زری بھی تلائی جو بنائی انہوں نے، جو دھات کی دری بنائی، گولڈن زری بنائی، یہ بیگم افسردہ قزلباش نے بنوائی اور وہ لکڑی کا تازیہ اوپر شفٹ کیا۔ نیچے زری گولڈن تھی، وہ بیگم چونکہ نواب صاحب کے ہمشیرہ تھی بیگم مریم قزلباش، وہ اس زمانے میں علاقہ نواب صاحب کے مریم مسجد کے سامنے وہ زری تعمیر کر رہی تھی۔ اسی سے متاثر ہو کر بیگم افسردہ قزلباش نے تہ خانے میں نیچے زری وہ دھاتی گولڈن وہ تعمیر کرائی۔ امام حسین علیہ السلام کی آج کہتی تھی جدید دور ہے، آج زری امام حسین علیہ السلام کی وہ لکڑی کا تازیہ، لیکن اسے ضائع نہیں کیا۔ جیسے کربلا گاہ شاہ میں خاک کربلا دفن ہے، اسی طرح اوپر اس تازیے کو
قائم رکھا ہوا ہے. لوگ آج بھی جاتے ہیں, قدیمی تعزیہ, پرانا تعزیہ, کتنے 100 سال ہو گئے, لوگ جو منت مانگتے ہیں وہ پوری ہوتی. پھر مسجد نواب صاحب کی ریکنسٹرکٹڈ دوبارہ تعمیر کرنا ان کو. پھر نواب نواز شریف خان قزلباش کی تختی پر قائم رکھنا, جدید انداز میں, جدید طریقے میں بیگم افسر تھا قزلباش صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. پھر ظافر جن کا جب انتقال ہوا, ان کا وہی مسجد نواب صاحب پہ مصلی ہے. یہ میرا ذاتی مشاہدہ, لوگ وہاں جا کر چرخ جلاتے ہیں, وہاں جا کر منتے مانتے. میں بھی زندگی میں جب پریشان ہوا 2 رکعت جا کے ظافر جن نواز حضرت امام زمانے کا ضرور پیش کی, ظافر جن کا واسطہ دے کر کہ کربلا مولا میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے تھے. ان کی وہ منتیں پوری ہوتی ہیں, مرادیں پوری ہوتی. ان کا مسلح ظافر جن کا آج بھی مسجد نواب صاحب میں موجود ہے. آج جدید مسجد نواب صاحب زیر تعمیر ہے, ایئر کنڈیشن مسجد ہے. بے شک بیگم صاحبہ کے بعد بھی لوگوں نے کوپریٹ کیا, وہ آگے بڑھ رہی. بیگم افسر قزلباش کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ زیر تعمیر دوبارہ تعمیر انہوں کی, لیکن اپنے نواب نواز شریف خان قزلباش جنہوں نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا, شروع کی تھی, وہ اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے. ناظرین, علامہ سید وقار الحسنین نقوی, محترمہ بی بی افسر رضا قزلباش علی مقامہ کی گراں قدر قومی خدمات کے حوالہ سے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کر رہے تھے. ابھی ہم اس کے بعد بھی ایک نشست بی بی افسر رضا قزلباش کی ذات کے حوالے سے, ان کی سیاسی خدمات, ان کی مذہبی خدمات اور اتحاد امت کے لیے جو بی بی کی گراں قدر خدمات ہیں اس پر بھی بات ہوگی. اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ.